वशते मणदार चारुका बेरकाचे पेश अंचो हाफिज हुसैन अहमद व सरदार यार मोहम्मद हिंद गपुत्रान कनगाता बलूचिस्तान सूरतयाल सरा पदा अमा बैरूनी मुदाखलत बाबता उति मौकफ दिमार्थ नुमगुना गेस्टर गप्पा सीनियर तजदियाकार एंकर पर्सन आमिद मीर अमरादारी कन गए आमिद मीर गुना गपुत्रान करने के आए बाबता चेगुशी। अस्सलाम वालेकुम आमिद मीर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आमिद मीर साहब, बलूचिस्तान की सूरतयाल के हवाले से हुक्मरानों की तरफ से एक बात सामने आती है कि बलूचिस्तान में बैरूनी कुव्वतें मुदाखलत कर रही हैं। गुज़श्ता दिनों वज़ीर आज़म साहब बलूचिस्तान के दौरे पर गए, वहां पर दोबारा इस बात का बरमिला इज़हार किया। आप किस तरह से देखते हैं बलूचिस्तान की सूरतयाल को और हुक्मरानों के इस मौक़िफ़ को कि बलूचिस्तान में बैरूनी कुव्वतें मुदाखलत कर रही हैं? देखिए, बैरूनी कुव्वतें तो सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान के हर इलाके में मुदाखलत कर रही हैं। अब डॉक्टर शकील अफरीदी जो है वो बलूचिस्तान में तो नहीं बैठा हुआ था, वो तो एबटाबाद में बैठा हुआ था, और उसामा बिन लादेन भी एबटाबाद में बैठा हुआ था। तो अभी जो कल इन्होंने 3 अमरीकी सफारतकार पकड़े, उनके साथ असला भी था, गाड़ियां भी थी, तो उनको तो पेशावर में पकड़ा, तो उनको फिर छोड़ भी दिया। तो बैरूनी कुव्वतें तो पूरे पाकिस्तान में सरगर्म अमल हैं, और पाकिस्तान जो है वो बहुत से दूसरे ममालिक में सरगर्म अमल है। लेकिन ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का एक पुराना एक इनका मौक़िफ़ है कि बलूचिस्तान में हमेशा जो कुछ भी होता है तो ये उसको बैरूनी कुव्वतों के खाते में डाल देते हैं। 1948 में जो पहला ऑपरेशन था उस वक्त भी यही कहा, फिर 1958 में भी यही कहा, फिर 1962 में भी यही कहा, फिर 1973-74 में पूरा एक ड्रामा किया गया, इराकी एम्बेसी से असला पकड़ के वो डाल दिया, हैदराबाद साजिश केस बना दिया, 2006 में भी यही किया, अभी भी यही कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो है इसने अपनी माजी की गलतियों से सबक नहीं सीखा, हमेशा जो है ये अपने लोगों पे जुल्म करती है। और जब आमिद मीर साहब यहाँ पे जिस तरह आपने आमिद मीर साहब जिस तरह आपने तारीख का हवाला दिया कि 1948 के बाद से बलूचिस्तान में यही से एक सूरतयाल रही, इसी तरह का एक रवैया रहा। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है, क्यों इस्टेब्लिशमेंट का एक मखसूस रवैया बलूचिस्तान के साथ माजी में भी रहा, आज भी वो रवैया बरकरार है? उसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तान के जो फौजी हुक्मरान थे जिन्होंने ये जुल्म शुरू किया था, उन्होंने जो पहला ऑपरेशन 1948 में किया था, तो उस वक्त इनकी जो कमांडर थे वो अंग्रेज थे, और अंग्रेजों की बलोचों के साथ एक पुरानी लड़ाई थी। और जनरल माइकल एडवायर, जिसने कि 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में बहुत बड़ा कत्लेआम किया था, उसको अंग्रेजों ने 1916 में बलूचिस्तान भेजा था जब वो ब्रिगेडियर था। तो यहां से मार खा के, बलूचिस्तान से मार खा के, यहां से नाकाम होके वो वापस गया, और फिर उसने वो अमृतसर में कत्लेआम किया। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने बलोचों को डिवाइड एंड रूल, तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी के तहत तकसीम करने की हमेशा कोशिश की। तो जो बलोच कबाइल थे उन्होंने उनके आपस में इख्तलाफा तो हमेशा रहे, लेकिन वो अंग्रेजों के साथ भी लड़ते रहे, और ये पुरानी लड़ाई थी जिसका बदला जब पाकिस्तान बन गया तो फिर जो अंग्रेज कमांडर था उसके हुक्म पर कायद-ए-आज़म की बात भी नहीं सुनी, और जो जनरल अकबर खान था उसने 1948 में कलात पर हमला कर दिया। और वो जो प्रिंस करीम था उसके साथ जब मुज़ाकरात शुरू हुए तो उसके साथ भी कुरान पाक के जरिए उसको कहा गया कि आप पहाड़ से नीचे आ जाएं, और उस सारे ऑपरेशन की निगरानी एक अंग्रेज अफसर कर रहा था। फिर बाद में जब 1955 में 1 यूनिट के खिलाफ बलोचों ने मुजाहमत शुरू की, तो उसके बाद भी जो नवाब नरोज खान की मुजाहमत थी 1958 में, तो उनको भी नीचे लाने के लिए इन्होंने कुरान पाक का सहारा लिया। तो ये जो एक नो आबादियाती एक कॉलोनियल सोच थी पाकिस्तानी फौज के उन अफसरों की जो कि अंग्रेज के वफादार थे, तो वो उन्होंने उनकी नफ्सियात में ये चीज शामिल थी। उन्होंने विरसे में बलोच से नफरत ली क्योंकि वो अंग्रेज के वफादार थे, और अंग्रेज की लड़ाई बलोच के साथ थी, और वो जो अंग्रेज की और बलोच की लड़ाई थी वो पाकिस्तानी फौज के जर्नलों को विरसे में मिली, वो उनकी घुट्टी में पड़ी हुई थी, और इसीलिए उन्होंने हमेशा बलोचों से नफरत की, और फिर वो नफरत बढ़ते जी आमिद मीर साहब, जिस तरह आपने तारीख का हवाला दिया, अंग्रेज और बलोचों की लड़ाई थी, और ये लोग जो है ना अंग्रेजों के हुक्म पे, उसके हिदायत पे और अमल अपना करते आ रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि नेब की हुकूमत को अगर हम देखें, उस वक्त भी बलूचिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो पार्लियामेंट में थी। इसके बाद भी हमने देखा कि बलोच लीडरशिप पार्लियामेंट में रही। पाकिस्तान के हवाले से या इस मुल्क में अपने किरदार, सियासी किरदार अदा करने की कोशिश की,
لیکن اس کے باوجود ایک چیز یہ نظر آئی کہ ان تمام چیزوں کے باوجود بلوچوں کو ہمیشہ سے دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی، یا جس طرح آپ نے ایک بات کی نفرت کا اظہار کیا گیا. تو اس کی کیا وجوہات ہے کہ لیڈرشپ پارلیمنٹ میں بھی رہے، انہوں نے کوشش بھی کی کمپرومائز کرنے کی، لیکن ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اب تک جاری ہے؟ دیکھیں، اگر میں آپ ہسٹری میں جائیں نا، تو ہسٹری جو تاریخ ہے اس کا مطالعہ ہی جو ہے اس سے آپ کو ان سب سوالات کا جواب ملے گا. جو بلوچوں کی جو تحریک تھی، اس تحریک میں 1958 میں جو مارچ لگا تھا تو اس کو تسلیم نہیں کیا بلوچوں نے، اور 1 یونٹ جو تھا اس نے بلوچستان کا تشخص چھین لیا تھا. اور یہی جو لیڈرشپ ہے اس نے 1960 میں یہ نواب خیر بخش مری بھی اسمبلی کے ممبر تھے، عطا اللہ مینگل صاحب بھی اسمبلی کے ممبر تھے. اس کے بعد جب یہ 1971-70 میں الیکشن ہو گیا تو یہ سب لوگ جب اسمبلیوں میں آئے اور بلوچستان میں اور صوبہ سرحد میں ان کی حکومت بن گئی، تو اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہی جرنیل تھے. جنرل ٹکا خان کرنل تھا 1958 میں جب اس نے نواب نوروز خان کو گرفتار کیا تھا. اب 1971 میں وہ آرمی چیف تھا، 1971-72 میں وہ آرمی چیف تھا. تو اس نے اس کے تو گھٹی میں پڑی ہوئی تھی نفرت. تو اگر آپ ذوالفقار علی بھٹو کی کتاب ریومر اینڈ ریئلٹی پڑھیں، ریومر اینڈ ریئلٹی، تو اس کتاب میں اس نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ کس طریقے سے جو پاکستانی فوج کے جرنیل تھے اور آرمی چیف جنرل ضیاء الحق تھا، ان لوگوں نے کس طریقے سے بھٹو صاحب کو پریشرائز کیا کہ آپ بلوچستان میں ایک ملٹری آپریشن کریں. حیدرآباد سازش کیس بنایا، اور ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی اس کتاب میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ جو ایس ایس جی تھی، پاکستان آرمی کی جو ایس ایس جی ہے، جو کمانڈوز ہوتے ہیں، انہوں نے کس طریقے سے عطا اللہ مینگل کے بیٹے اسد اللہ مینگل کو کراچی سے بلکشیر مزاری کے گھر سے اغوا کیا اور اس کے بعد اس کو شہید کر کے اس کی لاش کو گم کر دیا. اور جب بھٹو صاحب نے آرمی چیف سے کہا کہ کم از کم عطا اللہ مینگل کو اس کے بیٹے کی لاش تو واپس کرو، تو آرمی چیف نے کہا سر آپ کہہ دیں کہ اسد اللہ مینگل افغانستان بھاگ گیا، وہ غیر ملکی ایجنٹ تھا. تو یہ جرنیل ہے، یہ ابھی سے یہ کام نہیں کر رہے، یہ بڑا پرانا ان کا یہ جی حامد میر صاحب، آج کی اگر تھوڑی سی بات کریں، آج کی صورتحال میں دیکھیں، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں بیرونی مداخلت کی بات کی جاتی ہے، لیکن جو گراؤنڈ میں جو ریئلٹی ہے وہ یہ کہ وہاں پہ لوگ لاپتہ بھی ہوتے ہیں، ان کی مسخ شدہ لاشیں بھی سامنے آتی ہیں جن کے حوالے سے ایجنسیز کا نام بھی لیا جاتا ہے، لیکن اس پر کسی قسم کی پیش رفت نہیں کی جا رہی ہے، بجائے اس کے کہ بیرونی مداخلت کی بات کی جاتی ہے. دیکھیں نا، اب یہاں پر آسمہ جہانگیر صاحبہ جو ہیں وہ تو کافی عرصے سے لاپتہ افراد کا کیس اٹھا رہی ہیں. تو اب آسمہ جہانگیر صاحبہ کو کلیئرلی قتل کی دھمکی دے دی گئی ہے، اور کل جو پاکستان کے ٹاپ کے جو لائرز ہیں، قانون دان ہیں، انہوں نے یہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیا کہ آسمہ جہانگیر کو اگر کچھ ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہوگی اور ان کا قصور یہ ہے کہ وہ لاپتہ افراد کا مسئلہ اٹھا رہی ہیں، جو مسخ شدہ لاشیں پھینکی جا رہی ہیں، اس پر احتجاج کر رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی جو سول سوسائٹی ہے اور میڈیا ہے، تمام تر پریشر کے باوجود اس نے جو بلوچوں کے ساتھ ظلم اور ناانصافی ہے اس کے خلاف بہت زیادہ احتجاج تو نہیں کیا اور بہت زیادہ بلوچوں کا ساتھ نہیں دیا، لیکن کچھ نہ کچھ آواز کچھ نہ کچھ لوگوں نے ضرور اٹھائی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ آواز آئندہ بھی اٹھائی جاتی رہے گی. اور یہ جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں غیر ملکی مداخلت ہو رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچوں کے ساتھ جو ظلم ہے وہ اصل چیز ہے. غیر ملکی مداخلت پاکستان کا بلوچستان کا اصل مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے کرپٹ اور عاقبت اندیش جو فوجی جرنیل ہیں، وہ جو ظلم کر رہے ہیں بلوچستان میں، وہ کسی غیر ملکی ایجنٹ سے بھی زیادہ بڑی دشمنی ہے پاکستان کے ساتھ. پاکستان کے اصل دشمن یہ فوجی جرنیل ہیں جو بلوچوں کو اغوا کرتے ہیں، ان کی لاشیں پھینکتے ہیں اور پاکستان کے خلاف نفرت بھڑکاتے ہیں. غیر ملکی طاقتیں جو ہیں انہوں نے اتنی نفرت پاکستان کے خلاف نہیں پھیلائی جتنی کہ خود پاکستانی فوج کے جرنیلوں نے بلوچستان میں بھڑکائی ہے پاکستان کے خلاف. میر صاحب یہاں پہ ایک بات بلوچستان، بڑے دشمن ہے پاکستان. میر صاحب بلوچستان کے وسائل کی بہت بات کی جاتی ہے. وزیر اعظم نے گزشتہ دنوں بلوچستان کے دورے میں یہی بات کی کہ بلوچستان کے وسائل پہ غیر ملکی طاقتوں کی نظریں. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ بلوچستان کے وسائل کو بلوچوں پر ہی یا بلوچستان کے لوگوں پر استعمال کیا جاتا تو آج صورتحال اس طرح خراب نہیں ہوتی؟ بلوچستان کے وسائل پہ بلوچوں کا حق ہے،
بلوچستان کے وسائل جو ہیں وہ صرف بلوچوں پر خرچ کیے جانے چاہیے، لیکن بلوچستان کے جو قدرتی وسائل ہیں اس پر غیر ملکی قوتوں کی نظر بھی ہوگی، لیکن زیادہ نظر جو ہے وہ پاکستانی فوج کی طرف جرنیلوں کی ہے۔ اور اسی لیے جنرل پرویز مشرف جو ہے اس نے اپنے دور اقتدار میں یہ جو بلوچستان کے قدرتی وسائل ہیں یہ اپنے من پسند لوگوں میں تقسیم کیے، جو غیر ملکی طاقتیں تھیں ان میں تقسیم کیے، اور غیر ملکی کمپنیوں کو اس نے بغیر ٹینڈر کے بلوچستان کے قدرتی وسائل تقسیم کر دیے۔ تو بلوچستان کے قدرتی وسائل پر غیر ملکی قوتوں کی نظر بھی ہوگی، مجھے اس کا زیادہ علم نہیں ہے، لیکن مجھے یہ پوری طرح پتا ہے کہ پاکستانی فوج کے جو کرپٹ جرنیل ہیں ان کی ہمیشہ سے بلوچستان کے قدرتی وسائل پر نظر رہی ہے، اور انہوں نے زیادہ لوٹ مار کی ہے، اور اسی لیے انہوں نے اکبر بگٹی کو شہید کیا تھا، کیونکہ اکبر بگٹی جو ہیں وہ جو پاکستانی فوج کے جرنیلوں کی ہوس تھی، لالچ تھا، وہ اس کو سمجھ چکے تھے اور اس کی ہمیشہ انہوں نے نشاندہی کی، اسی لیے ان جرنیلوں نے اب میر صاحب یہاں پہ ان تمام صورتحال میں اب ایک سوال یہ بڑا اہم ہے کہ اس تمام تر صورتحال میں اب بلوچستان کی صورتحال کس طرح بہتر کی جا سکتی ہے، بلوچستان کے مسئلے کا حل کس طرح ممکن ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں واقعی اس صورتحال کے تناظر میں، حکمرانوں کے رویوں کے تناظر میں بلوچستان کے مسئلے کا کوئی حل آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے۔ بلوچستان کا مسئلہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، اس کا سیاسی حل نکالنے کی ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ پاکستانی فوج کے وہ جرنیل جو کہ ہمیشہ سے غیر ملکی طاقتوں کی ایجنٹی کرتے رہے ہیں، غیر ملکی طاقتوں سے پیسے لے کے اپنے لوگوں پہ ظلم کرتے رہے ہیں، سب سے پہلے ان کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے۔ نواب اکبر بگٹی کے جو قاتل ہیں اس میں صرف ایک پرویز مشرف نہیں ہے، اور بھی بہت سے کرپٹ جرنیل ملوث ہیں جن کے بیرون ملک میں اثاثے ہیں، یہ سارے غیر ملکی ایجنٹ ہیں، غیر ملکی طاقتوں کے علاقار ہیں، ان کا احتساب کرنے کی ضرورت ہے، ان کو عدالت کے کٹہرے میں لانے کی ضرورت ہے، بلوچوں سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، لاپتہ افراد کو رہا کرنے کی ضرورت ہے، جو لوگ بلوچوں کو اغوا کر کے قتل کرتے ہیں، ایف سی کے اس میں افسران شامل ہیں، ان کو بھی پکڑنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ سب ہو جائے گا تو پھر میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ جی بلوچوں سے اب مذاکرات کرنے چاہیے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں اگر میں یہ کہوں کہ جی بلوچوں سے مذاکرات کرو تو یہ بلوچوں کی توہین ہے، ان کے ساتھ ناانصافی ہے، ان پر ظلم ہو رہا ہے، اور اگر ہم اس ظلم کو نہیں روک سکتے اور کہتے ہیں کہ ظلم بھی ہوتا رہے اور مذاکرات بھی ہوتے رہیں تو یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ سب سے پہلے یہ جو فوج کے کرپٹ جرنیل ہیں ماضی کے اور حال کے، جو غیر ملکی ایجنٹ ہیں، غیر ملکی طاقتوں کے علاقہ میں، ان نظام سے حل ہوگا۔ میر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکال کے میں جوائن کیا۔ مولانا چارو کہشت، سینئر تجزیہ کار، اینکر پرسن حامد میر، کیا بلوچستان صورتحال اسرا واضح اندازہ گپ کنگاہت اور دونوں صورتحال کیا یہ دستا آئی سرپت بوتا یہ سمجھتا آئی ہوتی الفاظانی تا بیان کو انچو کہ حامد میر گشے کہ یہ ملک سیاسی تاریخ کا بغیر تمرچی تک اروادہ بلوچانی گما یا کنچی رویہ گوتا کیا رویہ بلوچارا مجبور کرتا کہ مزامت نمغبرو اور مرچی بھی بلوچستان اگر صورتحال ہیں، اگر بلوچستان کے ایک مزامت بہ گئے آئیے بنیادی وجہ ہمیشہ کے ادا ایک انچی ماحول کریٹ کنک بوتا ایک انچی صورتحال ودی کنک بوتا کیا صورتحال تا بلوچ مزامت شتا آئیے اے بھی گوش کے ادا اما درائیں ذمہ داریں مرتم کے استان ذمہ دار ادارہ کے استان آئین والا بلوچستان صورتحال خراب کرنے کے واسطہ خاص کر اما گارو بے گوئے مردمانی معاملہ بھی یا کہ ٹپو ٹورے لاشانی معاملہ بھی آئی حوالے چے آئی دو ٹوکتی گپ دیمار کرتا ہوں۔ مرد چارو کا ادا زور بریک اپا شمدے ماں ساڑی بائیں۔